जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल बहुत दिनों से आया हुआ है कि सर, जन्नती को भी जन्नत में एक चीज़ का अफसोस होगा, उस हदीस के बारे में ज़रा बताएं और उसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि जन्नत में तो गम कोई नहीं है, तो इसमें फिर अफसोस का क्या मामला। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान है कि अहले जन्नत को किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के, उस लम्हे के, उस टाइम के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़र गई। ये हदीस अल-मुअजमुल कबीर में आती है, हदीस 172, वॉल्यूम नंबर 2, पेजेस 93 और 94 पे। दार अहया-ए-तुरास अल-अरबी बैरूत से ये पब्लिश हुआ है नुस्खा। अच्छा, अब आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाएं, ये बात बताने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है कि वक्त को गनीमत जानो, वक्त को ज़ाया ना करो। वक्त बहुत कीमती शय है। जो लोग वक्त को ज़ाया कर देते हैं वो जन्नत में ये अफसोस करते नज़र आएंगे, एक लम्हे को ही सही, उन्हें अफसोस होगा कि काश वो लम्हे जो मैंने ज़ाया कर दिए वो अल्लाह के ज़िक्र में गुजारे होते तो और ज़्यादा इनामात मिलते और आला मदारिज मिलते। ये एक लम्हे का अफसोस होगा, लेकिन ये अफसोस दायमी नहीं होगा, हमेशा रहने वाला नहीं होगा। ये अफसोस गिल्ट नहीं बनेगा, समझते हैं आप? एक अफसोस गिल्ट बन जाता है जो अंदर ही अंदर खाता रहता है, ये वो नहीं होगा। एक लम्हे को आह भरना और फिर उसके बाद कंटेंट हो जाना, ये वो मामला है। अब ये आह तो भर रहा है काश, और उसके साथ फिर रब ताला जब उससे सवाल करेगा मांग और क्या मांगता है, तो फिर उसका अफसोस चला जाएगा। वो रिवायत भी आपने सुनी है ना कि रब ताला जब जन्नतियों से मुखातिब होगा और फरमाएगा कि बताओ और क्या मांगते हो, पूछो, मांगो, तो जन्नती कहेंगे बारी ताला और क्या मांगे, सब कुछ तो तूने दे दिया, हम तो इसके भी काबिल नहीं थे जो तूने अता किया है। तो फिर रब ताला उन्हें एक ऐसी चीज़ अता करेगा जिसके बाद उनके दिल इत्मीनान के सबसे आला मुकाम पर होंगे कि अब मैं तुमसे कभी नाराज़ ना होऊंगा, तुम्हें हमेशा की रज़ा मिल गई मेरी, जिसके लिए तुम मेहनतें करते थे। समझ आ गई बात? तो वो लम्हे भर का एक आह होगी, फिर उसके बाद वो चली जाएगी। अच्छा, मैं आपसे कुछ एक दो चार बातें और यहाँ अर्ज़ करता चलूँ। हाफिज़ इब्न असाकिर का नाम आपने सुना होगा, कई दफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया है। वो फरमाते हैं कि 5वीं सदी यानी अब से कोई 900 साल पहले एक बुज़ुर्ग गुज़रे थे, उनका नाम था सुलैम राजी। तो वो उस ज़माने में ये लकड़ी के कलम होते थे, तो लकड़ी के कलम लिखते लिखते घिस जाते थे, तो आपको उनको दोबारा शार्प करना पड़ता था, यानी उनकी जो टिप होती है ना, उनकी जो नोक होती है, उसको आपको तराशना पड़ता था। तराशना यानी शार्पन करना पड़ता था। तो शार्पनर्स तो थे नहीं, वो छोटे छोटे ब्लेड्स होते थे, उनसे आपको तराशना पड़ता था। तो अब तराशते वक्त आप इल्म का काम तो नहीं कर रहे ना, गो कि तराश इल्म ही के लिए रहे हैं। लेकिन हज़रत का कमाल तक़वा ये था कि दीनी तहरीर के लिए आप इस कलम को इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसी तराश का काम शुरू करते, अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़बान से जारी कर देते कि ये जो वक्त मैं दीन की खिदमत में मेरा नहीं लग रहा ना, जो ख़त जब मैं लिख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ तो अल्लाह की याद में ही हूँ, अल्लाह के ज़िक्र में ही हूँ, लेकिन अब जो तराश रहा हूँ वो कि काम अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि ये तरशेगा तो लिखूँगा, लेकिन ये वक्त मेरी ज़बान तो खाली है ना, तो वो वक्त भी वो अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर देते ताकि ये वक्त सिर्फ तराश में ना लगे, इसमें भी अल्लाह का ज़िक्र हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वक्त की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप चाहें तो इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ 1 सेकंड में जन्नत के अंदर एक दरख्त लगवा सकते हैं, और जन्नत में दरख्त लगवाने का तरीक़ा भी बहुत आसान है। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पे एक एहसान ये किया, कितना बड़ा है, वैसे तो कई एहसान है, सारे एहसान हुजूर ही के हैं,
ایک احسان یہ بھی ہے کہ 4 کلمات میں سے جو بھی یہ کلمہ کہے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ کہتے جاؤ، درخت لگاتے جاؤ، الحمدللہ کہتے جاؤ، درخت لگاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، درخت لگاتے جاؤ، اللہ اکبر کہتے جاؤ، درخت لگاتے جاؤ۔ ان 4 کلموں میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3807 ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جنت میں درخت لگانا تو بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے نا، بس 1 سیکنڈ میں ایک درخت، 1 سیکنڈ میں ایک درخت۔ بیٹھے ہم فالتو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تو وقت ضائع کرنے کے بجائے سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حیض میں ہوتی ہیں، نفاس میں ہوتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن ذکر کر سکتی ہیں، ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، حدیث 1294، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اسے اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی درود پڑھ لو، میں نے اس پر بھی ایک درس دیا، لوگ پوچھتے ہیں کون سا درود پڑھے، اس پر ایک درس موجود ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں، 10 گناہ بھی مٹ رہے ہیں، جنت میں 10 درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، یعنی کہ جنت میں جو تمہارا درجہ اس میں نعمتیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فضول باتیں کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو روایت بتاتا ہوں، آپ کو شاید آپ نے نہ سنی ہو، جامع الصغیر امام سیوطی اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث 5897، یہ پیج 365 پر آتی ہے، کہ امور آخرت کے بارے میں، یعنی آخرت کے معاملات کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت کے بعد اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، ان معاملات کی غور و فکر میں ایک گھڑی بھر، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ اتنا بھی غور و فکر کرو نا، تو یہ 60 ایئرس کی، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ انسان پھر تقوی کے راستے پہ آتا ہے۔ اس لیے کیا کہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور ویلتھ کو، مالداری کو غربت سے، تنگ دستی سے پہلے، اور فرصت کے لمحات کو، فارغ بیٹھے ہوتے ہو، بزی یعنی مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک شعر ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، وہ یاد آتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی ہوتی ہے نا، وال کلاک، جب یہ چلتی ہے تو اس کے جو سیکنڈ ہینڈ موو ہوتا ہے نا، is every movement of the hand tells you کہ you have lost 1 second of your life، کیسے گزارا پچھلا لمحہ۔ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث 6412، وہ کیا ہے؟ ایک صحت اور دوسری فراغت، یعنی صحت میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سارا وقت صحت مند ہی رہیں گے، اور فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں سارا وقت فارغ ہی رہیں گے۔ تو ایک سانس کی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ اب اسی طرح میں آپ کو برزخ سے متعلق بھی یہی باتیں بتاتا ہوں، وہ چلے گئے جو چلے گئے، ان کو ہم واپس لا نہیں سکتے، وہ واپس آ نہیں سکتے، 1 وے ہی ٹکٹ ہے۔ تو جب اس کے اندر وقت لگانے کے بجائے اس چیز میں وقت لگاؤ کہ ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، یہ انہیں بھی فائدہ دے گا، تمہیں بھی فائدہ دے گا، بجائے اس کے بیٹھے روتے رہو یا عجیب و غریب سی باتیں پوسٹ کرتے رہو کہ کاش وہ واپس آ جائیں اور کاش ایسا ہو جائے۔ یہ کاش میں اگر مگر میں نہ پڑو، وہ مرے نہیں ہیں کہ ختم ہو گئے ہوں، وہ یہاں سے اگلی جہان میں منتقل ہو گئے ہیں۔
کوشش کرو کہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں اور ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہاں برزخ میں اچھے معاملات میں ملاقات ہو جائے. اس پہ محنت کرو. مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, بہت ہی, مولا علی نے فرمایا, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ جو تمہاری زندگی کے دن ہے نا, یہ جو ایام ہیں تمہاری زندگی کے, یہ پیجز کی طرح ہیں, صفحات کی طرح ہیں. ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. سمجھ آئی بات؟ ایچ اینڈ ایوری ڈے آف یور لائف از لائک اے پیج ان اے بک, دا بک آف لائف. تو ہر پیج کو خوبصورت بناؤ, اور اس زندگی کے پیجز کو خوبصورت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اچھے اعمال. کیا خوبصورت بات مولا علی نے فرمائی. ہم ڈائریاں لکھتے ہیں, آج کل تو لوگ بلاگنگ کرتے ہیں نا, ایوری ڈے کا ایک بلاگ, ایوری ڈے کا ایک پوسٹ, اور ہم اپنی پوسٹوں کے ذریعے دوسروں کو امپریس کرنے میں لگے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, نا. اچھے اچھے سٹیٹس لگاتے ہیں, لوگ مرعوب ہوں, ہمارے سٹیٹس کو لائکس ملیں کہ کیا شاندار سٹیٹس لگایا. ان دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں ہم. یہ نمود, یہ نمائش کی دوڑ ہے. تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ دوسروں سے واہ واہ سمیٹنا چاہ رہے ہو, اس دوڑ میں لگے ہو. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ تم غلط دوڑ میں لگے ہو. تم لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے, تم یہ جاننا, تم یہ امپریشن دینا چاہتے ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں, لوگ مجھے انٹلیکچوئل سمجھیں, لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں. مجھے جب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو ایک بات یاد آتی ہے کہ دیکھو, جب چاند چڑھتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے, چاند کو شور نہیں کرنا پڑتا میں چڑھ گیا ہوں. لیکن یہاں چکر کیا ہے کہ ہم چاند تو ہیں نہیں, پر شور ہے کہ ہم چاند ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. یعنی ہر دن پچھلے دن سے زیادہ نیک عمل کروں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ گروتھ ہے, اس کو کہتے ہیں گروتھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صف اول کے تابعین میں سے ہیں, فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے, تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین, یہ کام آپ کل پر کیوں نہیں ٹال دیتے, مؤخر کیوں نہیں کر دیتے, آپ پروکریسٹینیٹ کیوں نہیں کر لیتے ذرا؟ فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں, اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا. سمجھ آئی بات؟ اتنا بزی ہوں کہ آج کی کل پہ ڈال دوں تو پھر کل کا جو کام ہے وہ کب کروں گا. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے, یعنی تیری ساری زندگی دنوں پہ مبنی ہے. جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا. تو طبقات الکبریٰ للمناوی جلد نمبر 1 صفحہ 259. اور امام شافعی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیض یاب رہا. ان کی صحبت سے میں نے 2 بڑی ضروری باتیں سیکھی ہیں, ویری امپورٹنٹ تھنگس, 2 آف دیم. کیا ہے؟ وقت تلوار کی طرح ہے, تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو, ورنہ فضول چیزوں میں رہے تو یہ تم کو کاٹ دے گا. اپنے نفس کی حفاظت کرو, اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں ڈال دے گا. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علمی مشاغلہ یعنی تحریر یا مطالعہ ترک ہو جائے گا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے. ایک عجیب احساس تھا نا ان لوگوں, عجیب احساس تھا. اچھا, حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ایک شافعی عالم سیدنا شمس الدین اصبہانی کے بارے میں کہ وہ کھانا کم کھاتے تھے, کھانا کم کھاتے تھے. وجہ پوچھی تو کہا دیکھو کھانا زیادہ کھاؤں گا نا تو زیادہ واش روم جانا پڑے گا, زیادہ پیشاب آئے گا, زیادہ پاخانہ آئے گا, وقت زیادہ برباد ہوگا, تو میں کھانا ہی کم کھاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح خطیب بغدادی کے بارے میں علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ کی جلد 3 صفحہ 224 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت خطیب بغدادی چلتے ہوئے بھی مطالعہ جاری رکھتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت یہ بھی بیکار نہ گزرے. اسی طرح ایک اور آخری بات بتا دوں آپ کو, درس لمبا ہو رہا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا, لوگ مشغول ہوتے ہیں آج کل, مصروف ہوتے ہیں کس میں, ٹک ٹاک انسٹاگرام دیکھنے میں.
اب ہمارے جو دروس تھوڑی سننے کا اتنا موقع ملتا ہوگا، ہے نا، تو بات لوگ کہتے ہیں جی ذرا مختصر کریں آپ، ہم نے 1000 ٹک ٹاک کے رولز دیکھنے ہیں۔ عجیب ذوق ہے، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ وقت نزاع قرآن پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت بھی آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں؟ ابھی تو آخری وقت ہے۔ تو کہا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن جوزی اسے صید الخاطر میں لاتے ہیں، پیج 227۔ تو قوم لوط کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے، ان کی تباہ کاریوں کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پہ بیٹھ جاتے، جو راؤنڈ اباؤٹس ہے یا گلیوں کے نکڑوں پہ بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ٹھٹا مسخری کرتے، وقت ضائع کرتے۔ ان پہ عذاب کے آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ انہوں نے فساد فی الارض مچا رکھا تھا، کیونکہ فارغ رہتے تھے، اور فارغ میں رہتے ہوئے عبادت میں محنت کرنے کے بجائے فساد میں محنت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اس پر اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن درس طویل ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔